नंबर 4 सूरत उन-निसा आयत नंबर 59 तफसीर। फिर इरशाद फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालो अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की व अतीउर रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो व उलिल अम्र मिनकुम और तुम में से जो काम के अहल हैं उनकी इताअत करो जो इख्तियार वाले हैं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन और अगर तुम्हें कभी झगड़ा हो जाए किसी चीज के बारे में फरुद्दूहु इलल्लाह तो उस चीज को लौटाओ उस काम को लौटा दो फेर दो झगड़ पड़ो जब तुम तो फिर रुद्दूहु इलल्लाह तो रजू करो अल्लाह की तरफ कि उसका फैसला क्या है व रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पे ईमान रखते हो ज़ालिका खैर बहुत अच्छी चीज है व अहसन तावीला और ये बेहतर तहकीक है जो तुम कर सकते हो। तीन चीजों में तीन के लिए इताअत का हुक्म दिया। सबसे पहले तो अल्लाह ने यह फरमाया कि अतीउल्लाह अल्लाह का हुक्म मानो अल्लाह की इताअत करो और ये मुताए हकीकी असल में अल्लाह ही है, अल्लाह ही की हर बात मानी जाती है और अल्लाह ताला ही के फैसले नाफिज होते हैं और हकीकत में जितनी भी इताअतें हैं वो सब अल्लाह की हैं, हुक्म अल्लाह ही का मानना है। यहां तक कि जो दो हुक्म बाद में आ रहे हैं ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उलुल अम्र की इताअत करो, ये दोनों भी अल्लाह ही की तरफ रजू करते हैं कि अल्लाह ही की इताअत करनी है, उसका हुक्म मानना है। क्यों? इसलिए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किसी फैसले में इज्तिहादी गलती कर दें जैसे कि हुआ है तो फिर भी अल्लाह ही की तरफ रजू हो गया कि अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं ऐसे फैसला करें। और उलुल अम्र तो बहुत फिर बात की बात है जैसे कि अभी बयान होगा। तो हकीकी इताअत अल्लाह की कि अल्लाह की इताअत करनी है और दूसरी इताअत बतलाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नुमाइंदे हैं दुनिया में जैसे कि अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ करते हैं और वो बताते हैं कि अल्लाह की राह क्या है। तो दोनों की इताअत का जो हुक्म दिया उसकी वजह भी यही है कि एक तो हकीकी इताअत अल्लाह की और दूसरे इंसानों को जरूरत इस बात की थी कि कोई उन्हीं जैसा इंसान जो मर्तबे में कदर मंजिलत में उनसे कहीं आगे होता, कहीं ज्यादा बढ़िया और आला वो हस्ती आए और लोगों को बताए कि अल्लाह की इताअत क्या है हर चीज में। तो अतीउ रसूल से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अहकामात पहुंचाते हैं, उनकी भी इताअत जरूरी है, जो कुछ उन्होंने कह दिया उसको मानना जरूरी है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज पे खुशी का इजहार फरमाना ये भी है जिससे हुक्म साबित होता है और वो किसी चीज को देखकर खामोश रहे इससे भी हुक्म साबित होता है कि उनके सामने कोई बात हुई और उस पर वो नहीं बोले। जब नहीं बोले तो इसका मतलब वो जायज है क्योंकि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जरूरी था कि उस चीज का अगर वो गलत थी तो उस चीज की तरदीद करते, किसी चीज की तरदीद नहीं की है तो इसका मतलब है कि उनकी भी मानी जाएगी। इस हद तक अल्लाह ने उनकी इताअत जरूरी करार दी है। और इसी तरह देखिए आप अतीउर रसूल में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला करें और वो फैसला दर हकीकत गलत हो वलियाजुबिल्लाह और खुदा को पसंद ना हो और खुदा उस पर रहने दे तो उम्मत के लिए तो वो सुन्नत बन जाएगी, उम्मत के लिए तो बाज़ औक़ात वो फर्ज के दर्जे में चली जाएगी, उम्मत के लिए तो बाज़ औक़ात वो बहुत ही अहम चीज हो जाएगी। लेकिन असल में अगर अल्लाह नाराज है उससे तो फिर पता कैसे चलेगा। इसीलिए हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसले फरमाए हैं उनमें कई एक फैसले ऐसे हैं जो कुरान पाक में आते रहेंगे। यहाँ सूरह निसा से शुरू होते हैं और फिर आगे आप देखेंगे सूरह माइदा में आ जाएंगे, फिर आगे आप देखेंगे सूरह अनफाल में आ जाएंगे, फिर उसके बाद जाकर सूरह तहरीम में तौबा में आ जाएंगे, फिर तहरीम में आ जाएंगे। कई चीजें ऐसी हैं जिनमें हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, अल्लाह ताला को पसंद नहीं था, अल्लाह ने कहा कि आप इस फैसले को तब्दील कीजिए और ये नहीं ये फैसला है। तो इताअत और मासियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दोनों की दोनों अल्लाह की इताअत और अल्लाह की मासियत में दाखिल हैं और इसका ज्यादा वाज़ेह बयान आगे चल के आ रहा है जिसकी ये तमहीद यहां बांधी गई है कि अल्लाह की इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की व उलिल अम्र मिनकुम और तुम में से जो लोग जिन लोगों के हवाले काम किया गया है जो उसमें इख्तियार वाले हैं इन इख्तियार वालों की तुम इताअत करो। एक चीज ये गौर करने के काबिल है कि अतीउ का लफ्ज दो मरतबा लाए हैं, अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। व उलिल अम्र मिनकुम में अतीउ का लफ्ज नहीं लाए, ये नहीं फरमाया कि उनकी इताअत करो, बल्कि कहा इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी जो इख्तियार वाले हैं तुम में से। तो ये अतीउ का लफ्ज न लाना इसका मतलब है उन दोनों की इताअत में और उलिल अम्र की इताअत में फर्क है। उलिल अम्र जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास हुक्मरानी है, जो अपने फैसलों को नाफिज कर सकते हैं, उलिल अम्र वो या फैसले बता सकते हैं। तो इन दोनों के बाद तीसरे में अतीउ का लफ्ज न लाना ये इसकी दलील है कि अल्लाह ताला ने तीनों में फर्क रखा है। पहली बात तो ये पता चलती। दूसरी बात यह है कि उलिल अम्र से मुराद क्या है। अल्लाह ताला ने उलिल अम्र जिनको कहा है उससे फुक़हा भी मुराद लिए जाते हैं और हुक्काम भी मुराद लिए जाते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जो भी अमीर बनाया जाए किसी काम का उलिल अम्र जो उसकी इताअत जरूरी है, जो बड़ा बनाया जाए उसकी इताअत जरूरी है। हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वहां जब तुम जाओ तो वहां जाकर लड़ाई के लिए थी बात, लेकिन आपने फरमाया उन्हें इस्लाम की दावत देना।
تو ایک آدمی کے متعلق بحث ہوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کی واپسی پہ حضرات کی عمار کی تصویر کی اور کہا عمار ٹھیک. تو خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی جو شکایت کی تھی اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے عمار مجھ سے ہے اور میں عمار سے ہوں اور جو عمار کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور اس معاملے میں اللہ نے کہا کہ دیکھو جس کو تم پر حکمرانی دی گئی اختیار دیا گیا اور عمار رضی اللہ عنہ امیر تھے خالد رضی اللہ عنہ کے انڈر تھے تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولی الامر جو اختیار والے ہیں ان کی اتباع کرو ان کی اطاعت کرو. تو ایک تو مراد حکام ہو گئے اور دوسرے مراد اس سے بعض حضرات نے فقہا لیے ہیں کہ جب فقہا مسئلہ بتائیں فقیہ ہے مفتی ہے وہ مسئلہ بتاتا ہے تو اس کی اطاعت کرو یعنی وہ مسئلہ جو صحیح بتا رہا ہے اس مسئلے پر عمل کرو. اولی الامر کا دائرہ کتنا وسیع ہے یہ منکم کے جو الفاظ ہیں اس پہ اگر غور کریں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منکم سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں تمہارے حکمران ان کی اطاعت کرو اور اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جتنے کافر ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے کیونکہ کافروں کو امارت حکمرانی یہ حاصل ہی نہیں حاصل ہی مسلمانوں کو ہے. یہ گمراہی کی چیزیں ہیں جو اس آیت سے وہ ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد اس واقعے کے متعلق بھی ہے کہ تم میں سے جو امیر تھا اس کی اطاعت ہونی چاہیے تھی اور یا اللہ تعالیٰ کا مقصد اور فرمانا یہ بھی ہے کہ ایمان والے اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کی جس کو جو امیر ہے تم میں سے یعنی جس انسان کو بھی ان چیزوں کا تجربہ ہے جو اہل ہے اس کا جو اختیار والا ہے اس کی اطاعت کرو. اس لیے فقہا نے اس کے ضمن میں جو ایک جزیہ لکھا ہے بڑی کتابوں میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کافر امیر ہو یہ بات سوچنے کی ہے کہ جتنے غیر مسلم ممالک ہیں سب کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر کافر امیر ہو اور مباح کاموں کا حکم دے تو اس کی پابندی ضروری جائز کام. مثلا امیر ہے کافر ہے اور اس نے حکم دے دیا کہ اس شہر میں کہیں بھی روڈ پہ تھوکا نہیں جائے گا اس شہر میں کہیں بھی لوگ سگریٹ ایسے نہیں پیئیں گے جیسے پبلک پلیسز ہوتی ہیں تو اس کی بات مانی جانی ضروری. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی اطاعت نہ کی جائے بلکہ اس کی اطاعت کی جائے گی کیونکہ نفاذ جو احکامات ہیں جو قانون ہے اس کا نفاذ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے اختیار میں ہے. جتنے بھی مباح کام ہیں اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور شرعی احکامات اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. مثلا وہ یہ پابندی لگا دے کہ نماز نہ پڑھو تو پھر تو کوئی نہیں مانے گا پھر تو کوشش کریں گے نماز جیسے پڑھنی ہے ویسے پڑھیں گے. وہ کوئی ایسا حکم دے دے جو شریعت سے براہ راست ٹکراتا ہو تو وہاں تو مسلمانوں کو اختیار ہے کہ مناسب رویہ اختیار کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر اور حاکم وقت اور کافروں کی مملکت میں مسلمان رہتے ہوں تو وہ جو کام جائز ہونے کے درجے کے ہیں جو مسلمانوں میں بھی جائز ہیں کافروں میں بھی جائز ہیں اس میں بھی کافر کی اطاعت ضروری ہے. کافر کی معصیت اور کافر کے خلاف اس میں کرنا کافر حکمرانوں کے یہ جائز ہے. اس لیے آپ دیکھیے کتنی ہی چیزیں جس کے لیے وہ سائنس لگے ہوتے ہیں کہ یہاں یہ کام کرنا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں کیوں خام خواہ اس کے خلاف کیا جائے. سائن لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ گاڑی مت روکیے کیوں روکا جائے. بہت سے ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ ان جائز کاموں میں بھی یہ کہہ کے مخالفت کرتے ہیں کہ جی یہ تو کافر ہیں کافروں کا ملک ہے اس میں کون سی پابندی ہے. انہیں نہیں معلوم اس آیت کے خلاف بات چاہتی کہ مسلمانوں کے جہاں بھی رہنے کے احکامات ہیں وہاں جو بھی امیر ہے ان کا اگر وہ شریعت سے براہ راست کوئی حکم ٹکراؤ کا نہیں ہو رہا اس کی اطاعت ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات یہ لکھی ہے تیسری بات بلکہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں سے حکمران مقرر کیے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اولی الامر میں اگر لوگ جمع ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ شریعت کے سارے معاملات میں ہم فلاں شخص کی بات مانیں گے تو اس انسان کے خلاف چلنا جائز نہیں. یہ وہ چیز ہے جو مسلمانوں نے کی تھی اور مسلمانوں نے بہت اچھی بات کی. ہندوستان میں امارت شرعیہ انہوں نے قائم کر دی اور امارات شرعیہ جو تھی وہاں سجاد صاحب تھے وہ امیر شریعت تھے. اسی طرح پٹنہ اور بہار میں لوگوں نے امیر شریعت ایک کے بعد دوسرے کو منتخب کیا. یہ مسلمانوں کی چیزیں بہت اچھی تھیں اور اب بھی ہیں کہ وہ اپنے نجی معاملات میں جس کو بھی اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ انڈیا میں کورٹس میں جائیں وہ جاتے ہیں اس میں اور اپنا فیصلہ کرا لیتے ہیں. کئی چیزیں ہم نے ان کی رسالوں میں پڑھی کہ فلاں ابن فلاں اس کے خلاف فلاں نے دعویٰ کیا ہے اور طلاق کا مقدمہ ہے نکاح کا ہے وراثت کا ہے فلاں چیز کا ہے اور وہ ہمارے پاس آئیں اور شرعی نظام کے تحت ہم انہیں اس کا حل بتائیں گے. یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہندوستان میں آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں ایک مرتبہ قائم ہونے کرنے کی کوشش کی تھی علماء نے کرنے کی مگر عوام نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں اس لیے کہ ہمارے ہاں سماج اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ شریعت کے احکامات کی وہ پابندی کریں. جس کے بھی خلاف فیصلہ ہوگا وہ یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ شریعت کا حکم میرے خلاف کہتا ہے جی انہوں نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا اور پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ جنہوں نے رشوت لے لی ہوگی دوسری پارٹی سے پیسے لے لیے اس لیے ہمارے خلاف فیصلہ ہو گیا. یہ چیزیں جو تھی نا یہ ہمارے یہاں اٹھی اور دوسری طرح سے وہ نظام ناکام ہوا جسے بعض علماء نے چلانے کی کوشش کی تھی. البتہ ہندوستان میں جہاں بھی قائم ہے بہت اچھا ہے لیکن کاش کے ہندوستان کے مسلمان اتنے پڑھے لکھے ہوتے کہ اس نظام کو پورے ملک میں پھیلا لیتے. یہ جتنے بھی ہمارے مقدمے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کورٹس میں جائیں ہم امارات شرعیہ قائم کر لیں گے
اور اس میں جا کر اپنے فیصلے ہم خود کروا لیا کریں گے. اور حکومت سے اگر پورے ملک میں نظام ہوتا تو حکومت کو بھی مجبور کر سکتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ جو چیزیں ہیں اس کو آپ ایک قانونی درجہ دیں جو ہمارے علماء کہتے ہیں, اور اس کو وہاں سے بھی امپلیمنٹیشن حکومت کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ علم کی کمی ہے, پھر اور بھی جو بھی اس کے اسباب اور ذرائع ہوں اس سے بحث نہیں, مگر یہ کہ مسلمانوں نے اس نظام کو چلنے ہی نہیں دیا, جبکہ پچھلے زمانوں میں یہ نظام بعض جگہوں پہ بڑے اچھے طریقے سے چلتے رہے. قربانی ہے, تعلیم کا نظام ہے, بہت سی چیزیں. اور مسلمانوں کے سامنے اب بہت بڑی مثال یہودیوں کی, کہ یہودی اب بھی اپنے بہت سے نظام خود اپنے ہی ہاتھ میں رکھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, چیزیں بتاتے ہیں گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ ان چیزوں کو ویسے ہی نافذ کر دیتی ہے جیسے یہودی ان کے مذہبی رہنما کہتے ہیں. تو اس لیے ایک اولی الامر کی کانسیپٹ اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی صورتحال ہے کہ حکمرانی نہیں رہی ہے مسلمانوں کی, تو وہ آپس میں مل کے جسے اپنا امیر مقرر کر لیتے ہیں ان کے فیصلوں کی وہ اتباع کرے. ان تنازعات, اور اگر اس میں جھگڑا پڑ جائے, تنازع ہو جائے, فرض کر لیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مانتے, کچھ کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں, آپس میں لڑ پڑے. دوسری صورت, جنہوں نے فیصلہ کیا ہے, امیر جو ہے امیر شرعیت جو ہیں وہ, جنہوں نے علماء نے فیصلہ کیا ہے وہ, اور کوئی پارٹی, ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا مسئلہ اس عدالت میں پیش کیا ہے, اور یہاں علماء نے ہمارے متعلق جو فیصلہ لکھا ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے, اور اس کے لیے فلاں مفتی جو ہیں ہم ان کو کہتے ہیں وہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. یہ دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ مراد ہو, اللہ تعالیٰ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اور کسی معاملے میں حکمران اور تم دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے, کہ حکمران کوئی قانون نافذ کرتے ہیں اور پبلک یہ کہتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کام کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دیکھا آپ نے, پہلے 3 تھے اب 2 رہ گئے. پہلے اطاعت اللہ کی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی, اور یہاں دوبارہ جو کہا ہے تو فرمایا ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کام کو اللہ کی طرف لوٹاؤ, اس فیصلے کو, اس مقدمے کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہاں حکمرانوں کا ذکر نہیں کیا. تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ تمہارا اور حکمرانوں کا جب جھگڑا ہو جائے اور حکومت و اسلامی, تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کا مقصد تو صاف پتہ چل گیا کہ قرآن پاک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے کا مطلب بھی صاف پتہ چلا کہ وہ حدیث ہے. دیکھا, اس لیے جو لوگ حدیث کی قانونی حیثیت کو نہیں مانتے اور اس کے لیگلی اتھارٹی ہونے کے قائل نہیں ہیں, وہ اس آیت پر غور کریں کہ یہ تو حکم قیامت تک ہے نا. اب جب بھی مسلمانوں کا کبھی بھی اپنے حکمرانوں سے جھگڑا ہوگا تو اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یوں کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو نہیں رہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر حدیث کی طرف لوٹانا پڑے گا. تو حدیث کی قانونی حیثیت خود اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ حدیث حجت ہے. اگر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ ادھر لوٹاؤ. 2 باتیں. تیسری چیز اس آیت سے یہ پتا چلی کہ اولی الامر کا تذکرہ اللہ نے دوبارہ نہیں فرمایا. تو دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ظاہر ہے کہ سب قانونی حیثیت سے ہوتے ہیں. ایک سوئی سے لے کے حکمران کی کرسی تک سب چیزوں میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور رشتے میں شوہر اور بیوی کے رشتے سے لے کر ماں اور بیٹے تک کے رشتے میں, باپ اور بیٹا نسب تک کے رشتے میں جھگڑا ہو سکتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس چیز کے متعلق ایک فتنہ نہ اٹھاؤ یا یہ کہ کوئی جھگڑا نہ پیدا ہوا. ہوتے رہتے ہیں انسانی زندگی میں یہ سب چیزیں. تو کون ہے فائنل اتھارٹی, کون ہے جو فیصلہ کرے؟ اللہ نے بتایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس لیے کہ وہ حکمران ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ وہ معصوم ہے, وہ ظلم کر ہی نہیں سکتے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ ظلم کرنے لگ جائیں تو پھر ان کی حیثیت نہیں رہتی. اسی لیے جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام حدیث اب ہم سمجھتے ہیں, اس حدیث پر بحث کی جائے گی کہ راوی اس کے ٹھیک تھے نہیں ٹھیک تھے, اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ امت نے پہلے کیا سمجھا ہے, ہم اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن سرے سے حدیث کا انکار کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو معصومیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہوئی اور اللہ کی حکمرانی, اور اس سے پتا چلتا ہے کہ تیسری چیز کوئی نہیں ہے, معصومیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور یہ آیت بتاتی ہے ان لوگوں پر زد اس کی جا کر پڑتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 12 اماموں کے قائل ہیں کہ وہ معصوم تھے, اور وہ معصومیت اتنی بڑھا دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بھی کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہے اور اسے امام ضامن باندھ دیا. یہ سمجھتے اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں باندھتے, اب بہت جگہ باندھتے ہیں نا. اس کا مطلب اہل تشریح یہاں یہ تھا کہ امام غائب جو آخری مرتبہ غار میں گم ہو گئے تھے اور قرب قیامت میں وہ آئیں گے اور ہر وقت اس دنیا میں ساتھ ہیں, دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو, ان کے سپرد کرتے ہیں. وہ ضامن ہے اس چیز کے کہ تمہیں سفر کے بعد واپس لوٹا کے گھر امن اطمینان سے لائیں. یہ ہے نظریہ امام ضامن کا کہ امام جو ہیں وہ گارنٹی دیتے ہیں, ضمانت دیتے ہیں اس کی کہ تم جو سفر میں جا رہے ہو تو بخیر خوبی واپس آؤ گے. یہ ہے امام ضامن. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے نے جس کی شدید مخالفت کی نا, اور انہوں نے کہا کہ یہ شرکیہ رسومات میں سے ہے, کبھی مت باندھو اور ختم کرو, تو وہ زمانہ تھا جس زمانے میں یعنی یہ کہنا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف تھا. مگر انہوں نے
انہوں نے کہا یہ امام ضامن کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ضامن ہے، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ چاہے گا تو صحیح سلامت آؤ گے، اور اگر اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ راستے میں کہیں روح نکل جائے تو کوئی نہیں روک سکتا. یہ امام ضامن. اسی طرح اپنے اماموں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا لیاذ باللہ کہ وہ معصوم تھے، حتیٰ کہ اپنے مشائخ کے متعلق بعض لوگوں میں بڑا غلو ہو جاتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ معصوم ہیں بہت خطرناک بات ہے. کفر اور شرک کی نبوت کے ساتھ اس کے ڈانڈے جا ملتے ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہستی تھے جو معصوم ہیں، اور ان کے بعد ہر آدمی کا کلام امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس پہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا اور اسے کہا حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا اور وہ فتویٰ غلط ہو گیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو جملہ کہا نا، کمال کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا فتویٰ صحیح اور غلط دونوں اس میں چانسز نہ ہو، سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ ہمیشہ سچ کہتے تھے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، باقی امت میں کوئی بھی معصوم نہیں. امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ ایک مسئلے کے 4 آدمی 4 فتوے دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اور چاروں میں سے کسی ایک کی بات ہی صحیح ہو سکتی ہے نا، چاروں کی تو صحیح نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی مسئلہ لے لیں، یہ جو ابھی گزرا تھا کہ والد کے ناجائز تعلقات کسی خاتون سے قائم ہو جائیں، بیٹا اس سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. تو ایک ہی آدمی حق پہ ہوگا، دونوں نے اجتہاد کیا. اور اجتہاد ایسے مسائل ہیں جس پہ 5-5 6-6 قول ملیں گے اجتہاد کے، تو ایک ہی سچا ہوگا نا، باقی لوگ تو ٹھیک نہیں. ہم کہتے ہیں سب نے محنت کر کے اجتہاد کیا، قیامت میں اللہ ان کے اجتہاد کے اختلافات کو نہیں کھولے گا. سب صحیح، جس نے جو کچھ کیا ہے خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کے کیا ہے، اگر وہ صحیح نتیجے پہ پہنچا ہے تو اسے دوہرا اجر ہے اپنی محنت کا بھی، اور یہ انعام بھی کہ صحیح نتیجے پہ پہنچا. اور اگر اس انسان سے خطا ہو گئی ہے تو اجتہادی خطا ہے، انسان تھا نا، ایک ثواب ملے گا اس کو محنت کا، البتہ وہ ثواب نہیں ملے گا کہ اس فیصلے تک پہنچ گیا جو اللہ کا فیصلہ ہے. ایک آیت آ رہی ہے آگے سورہ نساء میں، اس پہ انشاءاللہ کچھ تفصیل سے بات کریں گے، کل پرسوں میں وہ آیت آ جائے گی. اس کو فی الحال اتنا یہاں روک لیتے ہیں اس بحث کو، اور اس کا خلاصہ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، بس اس لیے اجتہادی خطا نبی سے ہو اللہ فوراً وہی نازل کر دیتے ہیں کہ نہ یہ بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کا اجتہادی خطا پر قائم رہنا امت کے لیے تو وہ سنت بن جائے گی. اور امام حنیفہ، شافعی، مالک، احمد تو چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اگر اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اللہ کوئی وہی تو نازل نہیں کرے گا نا، اس لیے کہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. اسی وجہ سے ہم کسی شخص کے لیے ماننے کو تیار نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ معصوم ہو. ہر آدمی سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جس پہ اچھائیوں کا غلبہ ہے ہم اسے اچھائی کہیں گے، جس پہ برائیوں کا غلبہ ہے ضرورت کے وقت ہم اسے برا کہیں گے، وقت نہ کسی کو برا کہنے سے کون سا سوال ہو. کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ یزید پہ لعنت جائز ہے یا نہیں، انہوں نے کہا ہے تو جائز، میرا مسلک یہ ہے، لیکن کیا کرو گے یزید پہ لعنت کر کے، اس سے بہتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی دیر درود شریف پڑھا کرو. تو بات یہی ہے. اس لیے اجتہاد میں جو خطا ہوتی ہے اگر وہ اہل ہے اور محنت اس نے کی ہے اسے ثواب ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ تم میں کیا ہو جائے، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، اس لیے کہ اللہ تو شہنشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور ان کے علاوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں. لہٰذا ادھر لوٹا دے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے بس تمہارے لیے حق سے آخر ہونا چاہیے. جو انہوں نے کہہ دیا ہے بس اسے مان جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حق حاصل ہے کہ تم اس کے بندے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق حاصل ہے کیونکہ وہ آخری معصوم ہستی تھی اور تم ان کے امتی. ذالک خیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، جلدی فیصلہ ہو جائے گا، خیر کی چیز ہے، صحیح فیصلے پہ پہنچ جاؤ گے. وہ احسن تعویلا، اور دیکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تو تمہیں کریڈٹ یہ ملا، اور دوسرا یعنی جلدی فیصلہ ہو جانے کا، اور دوسری یہ کہ بہتر تحقیق ہو جائے گی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اجتہاد ہے ان دونوں چیزوں کی روشنی میں، پھر مجتہد نے جو اجتہاد کیا اس اجتہاد کو مانو. یہ چیزیں اجتہاد پہ اور اجتہادی اختلافات پہ اللہ کرے کچھ خدا توفیق دے. آپ سے 2-3 باتیں اسی صورت میں آتی آئے کل پرسوں عرض کریں گے کہ اجتہادی اختلافات کی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ حقیقت کیا ہے، اور اجتہادی اختلافات آخر مسلمانوں میں ہوئے کیوں، اور اس کا کریڈٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. اللہ نے کتنی بڑی رحمت رکھی ہے. اور یہ کہ یہ فرقے نہیں ہیں 4 جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ان 4 نے امت کو بانٹ دیا ہے. یہ وہ اختلافی نہیں ہے جو امت میں بٹوارا ہوا ہو، یہ اختلاف ہے ہی نہیں جو زحمت ہوئی ہو. خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اور جو انشاءاللہ اس کی تشریح آپ سے عرض کریں گے. امید ہے آخر پہ آپ بھی یہی کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے اللہ نے یہ احسان کیا اس امت پہ کہ 4 اسکول آف تھاٹس دے دیے، ان میں سے جس پہ بھی عمل کر لو گے دین سے نہیں نکلو. تو یہاں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہے اس لیے تمہارا حکمرانوں کا یا تمہارے علماء کا، یہ تفسیریں کی گئی نا، یا تمہارا اور وہ اتھارٹیز جو قانون تم پر نافذ کر رہی ہیں وہ، ان سب کا جھگڑا ہو جائے تو تم پھر رجوع کرو اللہ کی طرف، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. الم تر الی الذین یظلمون، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ یہ دیکھا پھر آگے نا الم تر
قرآن ایسا انداز لاتا ہے، یعنی بہت عجیب بات ہوتی، تم لوگوں نے غور نہیں کیا؟ یہ الفاظ آتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے. واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک زمین کے ٹکڑے پر جھگڑا ہو گیا ایک مسلمان کا جو کہ منافق تھا ایک یہودی کے ساتھ، اور منافق کا نام تھا بشر. اور بشر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے، اور اس کے مقابلے میں یہودی تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہ ٹکڑا میرا ہے. جب لڑائی اور یہ چیزیں ہوئی، آپس میں دونوں کے اختلافات ہوئے، تو یہ جو منافق تھا اس نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے فیصلہ کرا لیتے ہیں. نہ یہودی نے کہا کیونکہ یہودی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ رشوت لیں گے. منافق نے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، چلتے ہیں کعب ابن اشرف جو تمہارا سردار ہے اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. اور کعب ابن اشرف خوب کھاتا تھا پیسے رشوت کے. یہ جو کتاب ہے حدیث وفا اس میں کعب ابن اشرف کا تذکرہ ہے، وہاں پڑھ لیجیے گا یہ کیسا آدمی. تو اس نے کہا عجیب بات ہے، یہودی نے کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں کہ ادھر چلو اور تم مجھے میرے سردار کی طرف لے جاتے ہو. آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری کیا مصلحت ہے؟ اب یہ کلمہ تو بظاہر پڑھے ہوئے تھا، بشر جو منافق تھا شرمندہ ہوا چلا گیا. جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے دونوں کے دلائل سنے اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ زمین اس کی ہے. باہر نکلے مسجد نبوی سے تو بشر منافق کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر ہم اس فیصلے پہ نظر ثانی کرا لیں اور چلیں کعب ابن اشرف کے پاس، وہ نظر ثانی کر دے. اس نے کہا کمال کی بات کرتے ہو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے اور اس پہ کعب ابن اشرف نظر ثانی کرے، میں تو نہیں مانتا. منافق یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح یہودی اس کے خلاف فیصلہ کر دیں تو وہ شور مچائے اسلام کا نام دے کے کہ اسلام بہت خطرے میں. مدینہ منورہ میں دیکھو یہودی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، اسلام بہت خطرے میں، اپنے کرتوت نہیں بتانے کہ میں نے کیا کیا. صحیح ہے نا؟ یہ بالکل ایسی صورتحال پیش آتی ہے اب بھی کہ امریکہ سے پکڑ کے گورنمنٹ نے نکال دیا اور اپنے اپنے ممالک میں جا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے یا ہم نے کیا جرم کر لیا تھا. شور یہ مچانا ہے کہ امریکہ میں تو مسلمانوں کی بس تباہی ہے جی، بالکل برباد ہو گئے. دیکھیں صاحب ایسے ظلم کرتے یہودی ایسے اور عیسائی ایسے، اپنے کام بھی تو بتاؤ نا تم نے کیا کیے. اس سے چونکہ ہمدردیاں نہیں ملتی، اس سے چونکہ لوگوں کے جذبات نہیں بڑھتے، تو صاف بات کہنی نہیں، کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایسے کیا. اور ٹھیک یہی چیز ہمارے ممالک میں بھی ہوتی ہے کہ وہاں سفارتکار کی پٹائی ہو تو دوسرے ملک میں یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا کیا ہے، اسے بالکل ویل چیئر پہ لائیں گے، اس پاکستان نے بالکل مار دیا ہے، ذبح کر دیا، مرنے ہی والا تھا وہ تو بڑی مشکل سے اسلام آباد سے جان چھٹی. اور وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ارے دلی میں بالکل اسے اڑا دیتے، یہ تو بڑی مشکل سے اپنا کام نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کون کون سی جاسوسیاں کر رہے تھے. چین سے رہنے نہیں دینا مخلوق کو، اور مذہب کے نام پر فیئر اپ کرنا ہے لوگوں کو کہ کسی طرح آگ بڑھ کے. یہی تو حقیقت ہو نا، یہی چیزیں یہودی بھی کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں عیسائیوں کے خلاف. یہ چیزیں اس نے کہا کعب ابن اشرف کے پاس چلو اور اس سے نظر ثانی کرائیں. یہودی نے انکار کر دیا. اب منافق سوچتا رہا، پھر اسے کہنے لگا کہ تم اس طرح کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر اس فیصلے پہ بحث کرتے ہیں. یہودی تنگ آ گیا جب اس نے زیادہ بات کہا، چلو عمر کے پاس چلے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ باہر تشریف لائے اور بات سنی. یہودی نے تو بات کی مختصر، اس نے کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور یہ فیصلہ کروانا تھا، ایسے زمین کا جھگڑا تھا، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. منافق نے کہا میری بات آپ سنیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے حق میں ہوا ہے؟ اس نے کہا ہوا تو حق میں ہے لیکن میری بات سنیں. انہوں نے کہا میں سنتا ہوں. اندر گئے اور تلوار لے آئے اور اس منافق کا سر اڑا دیا اور فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی عمر کے پاس آئے نا اس کا حل یہی ہے. اوہو، اس قتل پہ مدینہ منورہ میں کوہرام مچ گیا اور یہودی اور بھاگے یہ منافق سارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس پہ یقین نہیں کر سکتا کہ عمر کی اتنی ضرورت ہو کہ مسلمانوں کو قتل کرنے لگے. یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکلے. اب نہ عمر ایسے نہیں کر سکتے مسلمانوں کا قتل. اب ظاہر میں تو کلمہ پڑا ہوا تھا نا اسلام. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تحقیق ہوئی تو انہوں نے کہا بالکل میں نے کیا ہے. جو آپ کا فیصلہ نہ مانے اور میرے پاس آئے اس لیے کہ میں آپ کے فیصلے پہ نظر ثانی کروں، اللہ کے رسول اس کا حل یہی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا یہ بتاتا ہے کیسا شدید تعلق تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہہ دیا تھا جب وہ 9 ہجری میں جا رہے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تو عرض کیا اللہ کے رسول میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ اگر میرا اپنا کام ہو جائے تو میں عمرہ کروں گا. تو اس کے بعد اب تک حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے. اب ٹھیک ہیں تو آپ فرمائیں وہ میرے ذمہ باقی ہے. تو آپ نے فرمایا عمر کسی کا قرض دینا ہوتا تو نہ دیتے. تو عرض کیا ضرور دیتا. فرمایا یہ اللہ کا قرض ہے. تو جب چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تنسینا فی دعائک یا اخیا، میرے بھیا میرے پیارے بھائی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا. تو عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوتے تھے اس بات کو سنا کے، کہتے تھے لو کانت بہد دنیا، پوری دنیا مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا ان 2 لفظوں سے خوش ہوں کہ مجھے اپنا بھائی اور پیارا بھائی کا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ یہ تھا. اب جب مدینہ منورہ میں کوہرام مچایا منافقین نے، انہوں نے کہا یہ ظلم، اب تو مسلمانوں کو بھی ہاتھ کھل گیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے لگے ہیں. تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے پیٹتے. اب قتل کے عوض میں تو قتل ہی تھا. بہت اپنی طرف سے احسان انہوں نے رکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اور کہنے لگے اگر عمر ہمیں پیسے دے دے اور 100 اونٹ ادا کر دیں
تو ہم اس خون کو معاف کرتے ہیں. یہ جھگڑا یہ بحث سارے مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور ہر مسلمان ایک ایک بچہ اور گھر میں ظاہر بات پھیل گئی. ہو رہا تھا اللہ نے یہ آیات نازل کر دی. اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، تم نے آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر، یزعمون جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اس ایمان کے باوجود یریدون وہ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کے پاس جائیں اس سے اپنے فیصلے کرائیں. وقد امروا، اللہ نے انہیں کے حکم دیا تھا، حکم دیے گئے تھے کہ ان یکفروا بہ، کہ اس کے ساتھ انکار کریں گے، شیطان کا حکم نہیں مانیں گے. ویرید الشیطان، اور یہ لوگ جو شیطانوں کے پاس اپنے فیصلے کرانے لے جاتے ہیں، یہ اور شیاطین، ان یضلهم ضلالا بعیدا، یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں صحیح راہ سے ہٹا دیں اور دور پھینک دیں صحیح بات سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، آئے اللہ کے حکم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ ان منافقوں کو دیکھیں، يَصُدُّونَ عَنْكَ، آپ کی طرف آنے سے بہت ہی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، صدودا اٹک کر چلتے ہیں. یہ آیات سن لیجئے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، پھر کیسے کوئی حل ہوگا جب ان کو وہ مصیبت پہنچی ہے، قتل ہو گئے یہ، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت سے یہ قتل ہوا ہے. ثم جاءوا، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون، اور قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، اور کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہم جو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ کسی اور کے پاس جو گئے تھے فیصلہ کرانے، تو ہم نے تو چاہا تھا کہ کوئی بھلائی اور بھائی چارہ ہمارے اور یہودیوں کے درمیان رہے تاکہ یہودی مسلمان ہو جائے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ اتنے جھوٹے ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے کہ ان منافقوں کے دل میں کیا تھا. ظاہر میں یہودیوں کو قریب کریں کہ اسلام لے آئیں، اور حقیقت میں یہ کہ اپنے اسلام کا ڈھنڈورا پیٹیں. فاعرض عنہم، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، تغافل کیجیے. وعظہم، اور انہیں نصیحت کیجیے تنہائی میں بلا کر. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے حق میں جو کام کی بات ہے نا بس وہ کہہ. وما ارسلنا من رسول، اور لوگوں کو رسول ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے مگر اسی لیے کہ الا لیطاع، کہ اس کا حکم مانا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو. ولو انہم ظلموا انفسہم، اور جب ان لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا تھا تو پھر کیا برا تھا. جاءوا، کہ آپ کے پاس آتے، واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے بخشواتے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے. لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ کو پاتے بڑا مہربان، بڑا توبہ قبول کرنے والا. فلا وربک، سو قسم ہے ہمیں، وربک، اور تیرے پروردگار کی قسم، لا یؤمنون، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو قاضی اور آپ کو فیصلہ کن سمجھے، فیما شجر بینہم، جو جھگڑے ان کے آپس میں پیش آتے ہیں. اور پھر یہی نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر یہ اپنے جی میں ان فیصلوں کے سننے کے بعد حرجن، کوئی اپنے دل میں بھی تنگی نہ لائیں آپ کے فیصلے سے، بما قضیت، جو آپ فیصلہ ان کے متعلق کر دیں. ویسلموا تسلیما، اور یہ بھی نہیں بلکہ مکمل طور پر تسلیم کریں گے، تب یہ مومن ہیں. یہ آیات اللہ نے نازل کی اس بشر منافق کے بارے میں. اور قتل، وہ تو خون ویسے ہی ہو گیا تھا قتل، اوپر سے یہ بات تھی کہ اونٹ میں اور پیسے وہ بھی ہٹا دیے گئے کہ یہ منافق نہیں، تو کافر تھا. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نظر ثانی کروانے چلا تھا کہیں اور مومن انسان، اللہ نے بتایا مومن وہ ہیں. تو جب کافر ہوا تو اس کے خون کا کیا پیسے دینے ہیں، اور اس کے خون کا دیت کیا دینی ہے، سو کچھ نہیں ہوا. اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اللہ نے یہ باتیں نازل فرما دی. اس لیے یہاں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے